त्रिपुरा के हालात पे नजर डालिए, हमारी इबादत गाहें जलाई जा रही हैं। आप त्रिपुरा के हालात पे नजर डालिए, हमारी मुकद्दस किताब जिस पर हम ईमान लाए हैं कुरान करीम को जलाया जा रहा है। और यहां एक हम मुसलमान हैं जो हम मैच देखने में मसरूफ हैं। वर्ल्ड कप कौन जीतता है, सेमीफाइनल में कौन पहुंचा हुआ है, किस टीम ने कितने रन बनाए हैं, हम तसव्वुर करें कि हम खड़े कहां हैं। हम अपने दिमाग पर जरा जोर लगा कर देखें, जो हालात त्रिपुरा पे गुजरे हैं कल हमारे ऊपर भी गुजर सकते हैं, क्योंकि ये मंसूबे बड़े बड़े ऐवानों में बैठकर हल होते हैं, प्लानिंग होती है। अरे से इसके गुंडों कहते रहो जो तुम्हें कहना है, बीजेपी के क्रिमिनल लोगों कहो तुम्हें जो कुछ कहना है। अगर तुम अपनी जबान में आजाद हो तो मैं भी अपनी जबान में आजाद हूं। तुम कितना भी दहशतगर्दी का इल्जाम लगाओ हमारे ऊपर, हम आज भी कहते हैं और यकीन के साथ कहते हैं कि तुम आज सत्ता में बैठे हो तो हम मुसलमानों की देन है। अगर तुमने इतना छेड़ा ना होता, तुमने हमें इतना बदनाम न किया होता, हमारी मस्जिदों को शहीद न किया होता, हम मुसलमानों की मॉब लिंचिंग न की होती, एक कौम के साथ इतनी नफरत का सलूक अगर तुमने न किया होता तो आज तुम इख्तिदार में न होते, सत्ता में न होते। राम का नाम लेकर जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो, आज रामचंद्र जी की आत्मा भी तुम्हें कोस रही होगी, आज तुम्हें गालियां दे रही होगी, आज तुम्हें बुरा भला कह रही होगी कि आए कमबख्त हो, आए नालायक हो, मुझे क्यों रुस्वा कर रहे हो। मैंने कब मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे जुमले कहने की इजाजत तुम्हें दी, कब हमने हमारा नाम लेकर मॉब लिंचिंग की तुम्हें परमिशन दी है, तुम क्यों हमें रुस्वा कर रहे हो। सियासत कैसे की जाए, बिहार की कुर्सी कैसे संभाली जाए, आसाम की कुर्सी कैसे हासिल हो। जो गेम आपके बिहार में खेला गया है वही गेम मेरे भाइयों अब यूपी में खेलने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव करीब है, किस तरीके से मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए, मुसलमानों को बांटा जाए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाए, हमारे खिलाफ मंसूबे हो रहे हैं, हमें आपस में लड़ाने की प्लानिंग हो रही है। जरा तसव्वुर कीजिए कि किस तरीके से आज गैर मुस्लिमों की यूनिवर्सिटियों में मुसलमान लड़कों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, रिजर्वेशन नहीं है, उनको पढ़ने की इजाजत नहीं है, लेकिन मुस्लिम लड़कियों के लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अकलियत का नाम देकर मुस्लिम लड़कियों को यह कहा जा रहा है कि तुम एडमिशन ले सकती हो, और मुस्लिम कॉलेज और कॉलेजेस में पढ़ने वाले लड़कों से यह कहा जा रहा है कि तुम मुस्लिम लड़कियों को अपने प्यार, अपने लव, अपने प्यार के चंगुल में उनको फंसाओ, उनको लाओ, फिर उनसे कोर्ट मैरिज करो, शादियां करो और एक दो बच्चे पैदा करके उनको तलाक दे दो, ताकि उनके बतन से, उनके पेट से हमारी तादाद बढ़ जाए, और फिर उनको तलाक देकर छोड़ दो, न वो अपने घर की रहें न यहाँ की रहें। ये मंसूबे हो रहे हैं, ये प्लानिंग बनाई जा रही है, लेकिन हम अभी तक इस्लाम के मिजाज को नहीं समझ पा रहे हैं और गैर मुस्लिमों की साजिशों को आज हम समझने के लिए तैयार नहीं हैं। हम खुद इस्लाम से दूर भागे जा रहे हैं, हम इस्लाम की तालीमात से भागे भागे फिर रहे हैं। नहीं साहब, हमारी लड़की तो पढ़ेगी वहीं, कितना अच्छा काम किया जा रहा है, मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज में पढ़ने के लिए जगह मिल रही है, यूनिवर्सिटी में। इसके पीछे साजिश क्या है, उस साजिश को हम नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझेंगे। माशाअल्लाह, ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, देखिए कितना अच्छा, हमारी मुस्लिम लड़कियों को इतना रिजर्वेशन दिया है, लड़कों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। हमारी लड़कियां MBBS में आ रही हैं, BUMS में आ रही हैं, PhD में आ रही हैं, उनको कॉलेज में लिया जा रहा है, लेकिन लड़कों को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इसके पीछे साजिश क्या है ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। इसके पीछे की साजिश देखना है तो नागपुर में बने हुए हेडक्वार्टर से सीखिए, और वहां से, वहां की प्लानिंग वहां होती है, और वहां प्लानिंग के ऊपर आपका केंद्र, आपकी सरकार और दिल्ली में बैठी हुई सरकार
ناگپور ہیڈ کوارٹر کے مشورے پر عمل کرتی ہے، لیکن اس سازش کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ہم اسی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری بات کون کر رہا ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہمارا چھوٹا نقصان کس میں ہے اور بڑا نقصان کس میں ہے۔ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ بڑے نقصان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں تو کیسے بچائیں۔ دو چیزیں جب ہمارے سامنے ہو اور ایک طرف یہ ہو کہ نقصان دونوں میں ہو، ہمارا فائدہ کسی میں نہ ہو، تو وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کم نقصان اٹھانا پڑے اور بڑے نقصان سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ لیکن اتنی بھی سمجھ آج ہمارے اندر نہیں رہی کہ ہم اپنے آپ کو بڑے نقصان سے بچائیں یا چھوٹے نقصان سے بچائیں۔ آپ سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کی بیوی کو جو ڈیلیوری ہو رہی ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے، اب ماں یا بچے میں سے آپ کی بیوی یا آپ کے بیٹے میں سے میں کسی ایک کو بچا سکتا ہوں، تو آپ اس موقع پر کیا کریں گے؟ نقصان دونوں صورتوں میں ہے، تو ایسے موقع پر آپ کو ڈیسیژن لینا پڑے گا، فیصلہ لینا پڑے گا، اور وہاں فیصلہ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ماں یعنی بیوی کو بچا لو، بچے کی ماں کو بچا لو۔ اگر بچہ جا رہا ہے تو جانے دو۔ اس موقع پر بھی ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہمیں ڈیسیژن کیا لینا چاہیے۔ میں نے اشاروں میں بہت کچھ کہہ دیا ہے، اب عقل ہوگی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں بھی اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے۔ ہم صرف بہار میں تھوڑی بولتے ہیں، ہم تو پورے ہندوستان میں جا رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لیکن میں نے باتوں میں بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ عقل مند را اشارہ کافی است، عقل مند ہوں گے تو آپ کو اشارہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ دین اسلام کی خصوصیات ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہر کوئی اسلام کے قریب ہوتا چلا گیا۔ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی چیز تھی اور کون سی خصوصیت تھی جس نے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو اسلام کے قریب کر دیا تھا؟ وہ بھیم راؤ امبیڈکر جنہوں نے بھارت کا سمویدھان لکھا ہے، اور آج بھی بھارت کا سمویدھان انہی کا لکھا ہوا ہے، جس پر آج ہماری سرکار بھی چل رہی ہے، سپریم کورٹ بھی چل رہا ہے، اور آسانی کے ساتھ ڈاکٹر امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون کو بدلنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے۔ آسانی کے ساتھ بدلنے کی کوشش تو ہو رہی ہے، آر ایس ایس اپنا قانون تھوپنا چاہتی ہے، اپنا قانون بنانا چاہتی ہے، لیکن ابھی اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ بھیم راؤ امبیڈکر، وہ کون سی چیز تھی جنہوں نے بھیم راؤ امبیڈکر کو اسلام کے قریب کر دیا تھا؟ وہ بھیم راؤ امبیڈکر جو اس بات سے دور ہو گئے تھے اپنے ہندو دھرم سے کہ انہوں نے رگ وید کے اندر یہ پڑھ لیا تھا کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، اپنی ران سے، اپنی تھائی سے، اپنی جانگ سے ویش کو پیدا کیا، اور اپنے پیروں سے شودر کو پیدا کیا، ہریجن کو شودر کو پیدا کیا۔ چونکہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نیچی ذاتی سے آتے تھے، انہوں نے اسی وقت سے یہ اندازہ لگا لیا کہ رگ وید کا یہ منتر اللہ کی طرف سے، ایشور کی طرف سے نہیں ہے۔ ایشور کی طرف سے ہوتا تو یہ نہ ہوتا کہ کسی کو برہما نے اپنے منہ سے پیدا کیا، کسی کو اپنے ہاتھوں سے کیا، کسی کو اپنی ران سے کیا، کسی کو اپنے پیروں سے کیا۔ انہوں نے اور بھی دھرم کا مطالعہ کیا، لیکن کوئی دھرم ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے اسلام کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، اسلام کو پڑھا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے حجۃ الوداع کے خطبے کو پڑھا تو سمجھ گئے کہ ہمیں ہماری منزل مل گئی۔ خطبہ کیا تھا؟ کلکم بنی آدم وآدم من تراب،
اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ اے ابن آدم، اے لوگو، تم سب آدم کے بیٹے ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے تم سب مٹی سے ہو۔ آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا، تم سب مٹی کے بنے ہوئے ہو، مٹی کے ہو۔ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عرب کے رہنے والے کو عجم کے رہنے والے پر فضیلت نہیں ہے، کسی غیر عرب کو عرب کے رہنے والے پر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر فوقیت نہیں ہے، تم سب برابر ہو، آدم کے بیٹے ہو، نہ کالا گورے سے افضل، نہ گورا کالے سے افضل، نہ عربی غیر عربی سے افضل، نہ غیر عربی عربی سے افضل، تم سب انسان ہو، آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے، تم سب مٹی کے ہو، سب برابر ہو، الا بالتقوی، اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو اس چیز نے جھنجھوڑ دیا تھا، اس چیز نے جھنجھوڑ دیا تھا۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے پڑھا تھا کہ فارس کا حبشہ کا رہنے والا ایک شخص ہے، شکل و صورت اس کی کوئلے سے زیادہ کالی ہے، ہونٹ اس کے موٹے موٹے ہیں، نام اس کا بلال ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے پڑھا تھا کہ جب خانہ کعبہ میں اذان دینے کی باری آئی تو اللہ کے رسول نے اذان دینے کے لیے حضرت بلال کو چنا تھا۔ خانہ کعبہ کی چابی بلال کے ہاتھ میں دی گئی تھی، اور اذان دینے کی ذمہ داری بلال کو سونپی گئی۔ دین کا اتنا بڑا اہم کام بلال دے رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں، وہ بلال کے جن کے ہونٹ بڑے بڑے، جن کی شکل کالی، حدیث کی کتابیں جن کو کوئلے سے بھی زیادہ کالا کہتی ہوں، وہ بلال جن کا رشتہ کوئی لڑکی قبول نہیں کرتی، لیکن جب بلال کو اذان دینے کی چابی دے دی گئی اور بلال کو مسجد مکہ میں خانہ کعبہ میں جب اذان دینے کا حکم دیا گیا، اور جناب محمد رسول اللہ کو جب معراج ہوئی، جنت و جہنم کا معائنہ کر کے جب واپس آئے تو آنے کے بعد فرمایا، بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو، اللہ تمہارے اس عمل سے اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ مجھے جنت دکھائی۔ جب میں نے جنت میں دیکھا تو جوتوں کی آواز آ رہی تھی، میں نے پوچھا جبریل یہ کس کے جوتوں کی آواز ہے؟ جبریل نے بتایا کہ یہ حضرت بلال کے جوتوں کی آواز ہے۔ وہی ڈاکٹر امبیڈکر جب یہ پڑھتا ہے کہ ایک کالے کلوٹے انسان کو، ایک حبشی النسل انسان کو اسلام اذان دینے کی اجازت دیتا ہے۔ ہمارے مندروں میں برہمن اگر جائے تو چھتری کو آنے کی اجازت نہیں، چھتری آئے تو ویش کو آنے کی اجازت نہیں، ویش جب آ جائے تو شودر کو جانے کی اجازت نہیں۔ اس نے جب یہ پڑھا تو اسلام اس کے دل کے اندر گھر کر گیا، اور ڈاکٹر امبیڈکر نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ یہ وہی امبیڈکر ہے جس نے قرآن کو پڑھا، اور پڑھتے پڑھتے قرآن کی اس آیت کو ہندی میں انواد کر کے پڑھنے لگا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ ہے ساری دنیا کے مانو ذاتی، ہے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، تم سب کا باپ ایک ہے، تم سب کی ماں ایک ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر چیخ پڑا، واہ یہ قرآن ہے جو ہماری منزل ہمیں بتا رہی ہے، یہ قرآن ہے جو ساری دنیا کے انسان کو ایک باپ اور ایک ماں کا بیٹا مانتا ہے، یہ قرآن ہے، یہ اسلام ہے جس نے ساری دنیا کے انسان کو بھائی بھائی بتایا ہے، کیونکہ ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد تو سب بھائی بھائی ہوئے۔ یہ قرآن ہے جس نے ہمیں یہ سبق دیا ہے۔ میرے بھائیوں،
یہاں سے سیکھو. ایک غیر مسلم قرآن پڑھتا ہے تو اسلام سے پربھاوت ہو جاتا ہے, اسلام سے متاثر ہو جاتا ہے, اور ایک مسلمان ہے جو صبح شام سے لے کر 2 بجے تک تقریریں سنتا ہے لیکن ماردھار کرتا ہے, اور تقریریں سن کر بھی اسلام اس کے حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے. یہ ہم ہیں. ایک غیر مسلم ہے, بھارت کا سمویدھان لکھنے والا, قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے, اور ایک ہم مسلمان ہیں جو رات بھر قرآن و حدیث سن کر بھی ہمارے حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے. چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو. چلو بھر پانی میں ڈوب کر کیا تاثرات ہم پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. ہمیں اپنی زندگی میں چینجنگ لانا ہوگی, ہمیں اپنی سوچ بدلنا ہوگی. اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو لوگوں نے اپنی سوچیں بنا لی ہیں, ذہنیتیں بنا لی ہیں, انہوں نے یہ اصول بنا لیا ہے کہ اگر ہمیں سत्ता میں رہنا ہے, سرکار میں رہنا ہے, تو ہمیں ہندو اور مسلمان کرنا ہے. آج یو پی کے چناؤ جو ہونے والے ہیں, اگر اس میں بی جے پی کے لوگ ہندو مسلمان کرنا چھوڑ دیں, ہندو مسلمان کرنا چھوڑ دیں, پاکستان کا نام لینا چھوڑ دیں, تو آپ یقین مانیے کہ یو پی کے اندر 5 سیٹیں بھی یوگی کی نہیں آ سکتی ہیں. لیکن انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے, اپنی سوچ بنا لی ہے. مولانا کلیم الدین صاحب کو گرفتار کر کے ایک میسج دے دیا ہے کہ یو پی کے آنے والے چناؤ میں ابھی ہم اور مولویوں کو بھی گرفتار کریں گے, کیونکہ ہمیں چناؤ ایسے ہی جیتنا ہے. کورونا کال کے اندر مرکز نظام الدین کے سپہ سالار اور قائد اعظم مولانا سعد کا نام اچھال کر انہوں نے یہ میسج دے دیا ہے کہ ہمیں سرکار میں دوبارہ واپس آنا ہے تو ہمیں ہندو مسلمان کر کے ہی واپس آنا ہے, مسلم سنستھاؤں کو بدنام کر کے ہی ہمیں آنا ہے. آپ نے کیا سوچ بنائی ہے, آپ کی فکر کیا ہے, آپ کی ذہنیت کیا ہے, یہ آپ کو طے کرنا ہوگا, آپ کو سوچنا ہوگا. کون سوچے گا یہ؟ انہوں نے اپنی ذہنیت بتا دی ہے. آپ کے ذہنوں میں کیا ہے یہ آپ کو طے کرنا ہوگا. آپ کو ڈاکٹر امبیڈکر سے سیکھیے کیا تھی اسلام کی خصوصیت. آج بھی اسلام کی خصوصیت یہی ہے جس کو دنیا دنگ رہ گئی ہے, اور اسی لیے مسجدیں بننے نہیں دی جا رہی ہیں. ہماری مسجدوں کو اسی لیے توڑا جاتا ہے, جلایا جاتا ہے, شہید کیا جاتا ہے, کیونکہ اس سے مساوات کا درس ملتا ہے جو غیر قومیں اس کو دیکھنا نہیں چاہتی ہیں. کسی بھی مندر میں گھس جاؤ, ایک ساتھ بیٹھ کر سارے پنڈتوں کو اور سارے ہندو بھائیوں کو آپ نے ایک ساتھ پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. وہ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. ان کی پرابلم تو یہی ہے, ان کی پریشانی تو یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی مسجدوں میں لوگ ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں, ایک ساتھ جھکتے ہیں, ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک ساتھ اٹھتے ہیں, ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. ہمیں دیکھتا ہے بازار میں ہمارا دشمن تو چہرہ گھما لیتا ہے, دور بھاگ جاتا ہے, وہ ہم سے آنکھوں سے آنکھیں ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اللہ کا گھر ایک ایسا گھر ہے جہاں دشمن بھی جاتا ہے, دوست بھی آتا ہے, لیکن دشمن سے آنکھیں نہیں چراتا ہے. ایک ویرودھی دوسرے ویرودھی کو مسجد سے نکال نہیں سکتا ہے, بھگا نہیں سکتا ہے. وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے چل ہٹ پہلے ہم نماز پڑھیں گے تو بعد میں نماز پڑھ لینا.
ابھی ہٹ، میں مسجد میں آیا ہوں، تو ابھی اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو بعد میں آنا۔ وہ جانتا ہے یہی تو پرابلم ہے غیر مسلموں کی، کہ وہ ہماری مسجدوں میں اتحاد دیکھتے ہیں، سمانتا دیکھتے ہیں، برابری دیکھتے ہیں، دشمن کو دشمن سے آنکھ ملاتے ہوئے دیکھتے ہیں، پیروں سے پیر ملاتے ہوئے دیکھتے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملاتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی ہے۔ یہی تو خصوصیت تھی اسلام کی، جس سے دشمن بھی پریشان ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے ہمارے اتحاد سے، ہماری اجتماعیت سے، ہماری ایکتا سے غیر مسلم پریشان ہیں، لیکن چناؤ کے موقع پر ہماری ایکتا کہاں چلی جاتی ہے، الیکشن کے موقع پر ہمارا اتحاد کہاں چلا جاتا ہے، ہمارے ووٹوں کا بٹوارا کیوں ہو جاتا ہے؟ جس اسلام نے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہمیں اتحاد سکھلایا ہو، اجتماعیت سکھلائی ہو، زکوٰۃ ہو تو اجتماعیت کی، غریبوں کا خیال رکھو، نماز ہو تو اجتماعیت کی، سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ، حج کا میدان ہو تو اجتماعیت کی، پوری دنیا کا انسان ایک ہی میدان میں جمع ہے، عرفات کے میدان میں، کالا بھی ہے، گورا بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، فقیر بھی ہے، غنی بھی ہے، لمبا بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، ٹھگنا بھی ہے، اونچا قد بھی ہے، ہر قسم کے لوگ ایک ہی میدان میں جمع ہو گئے۔ عید کے دن سب ایک ساتھ جمع ہیں، بقرہ عید کے دن ایک ساتھ جمع ہیں۔ جیسے اسلام نے ہمیں اجتماعیت کا درس دیا تھا، پاٹھ پڑھایا تھا، الیکشن کے موقع پر وہ درس کہاں چلا جاتا ہے، ہماری ایکتا کہاں چلی جاتی ہے، ہماری اکھنڈتا کہاں ختم ہو جاتی ہے، ہمارے ووٹوں کا بٹوارا کیسے ہو جاتا ہے، پھر جو ہم نہیں چاہتے وہی چیز پھر وجود میں آ جاتی ہے۔ سوچو، انہوں نے اپنی ذہنیت کا اعلان کر دیا، اپنی مانسکتا بتلا دی، تمہاری مانسکتا کیا ہے؟ غور کرو اور سوچو۔ ہم تو مولوی ہیں، ہم تو اسلام سے آپ کو جوڑ رہے ہیں، یہاں سے سیکھو اور دیکھو۔ مولوی جرجیس بازار میں گیا، آپ نے دیکھا یہ تو میرا ورودھی ہے، آپ کی دکان کے سامنے میں بیٹھا، آپ آیا، آپ نے بھگا دیا، مجھے بھاگنا پڑے گا۔ آپ کے گھر کے سامنے بیٹھے، آپ نے بھگا دیا، مجھے بھاگنا پڑے گا۔ میرے سامنے سے تم گزرے، میں پاورفل ہوں، میں نے تمہیں بھگایا، تمہیں بھاگنا پڑے گا۔ تصور کیجئے، یہاں اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے۔ اس آواز کو سن کر ایک غریب آدمی، ایک مسکین آدمی، ایک رکشہ چلانے والا آدمی، ایک مزدوری کرنے والا آدمی، 200-300 روپے روز کمانے والا آدمی، لوگوں کا سامان اپنے سر پہ لاد کر کلی گیری کا کام کرنے والا ایک آدمی اس اذان کو سن کر مسجد میں جاتا ہے۔ ہاں وہ خانہ کعبہ میں جاتا ہے، وہ مزدور ہے، غریب ہے، اور پہلی صف میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ لائن سے صف لگ گئی ہے، صف کے اندر اب جگہ باقی نہیں رہی ہے، کوئی بھی آدمی پیچھے آتا ہے تو وہ صف کے اندر اب نہیں جا سکتا ہے۔ ہاں پہلی صف بھر گئی ہے، اس صف کے اندر ایک قلی بھی ہے، مزدور بھی ہے، غریب آدمی بھی ہے، 100-200 روپے روزانہ کما کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے والا بھی ہے، رکشہ چلانے والا بھی اسی پہلی صف میں موجود ہے۔ اب سعودیہ کا بادشاہ آ رہا ہے، ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی ہے، لیکن سعودیہ کے بادشاہ کو بھی اس بات کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس مزدور سے کہہ سکے ہٹو، میں آیا ہوں، اب تم پیچھے چلے جاؤ، اگلی صف کے اندر میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا۔ کسی امیر سے امیر آدمی کی طاقت نہیں ہے کہ اس غریب کو اگلی صف سے ہٹا دے اور اس کی جگہ پر خود کھڑے ہو جائے۔ نہیں، اگر وہ ہٹاتا ہے تو وہ ناکارہ مانا جائے گا، نامراد مانا جائے گا۔ اب اس غریب آدمی نے چونکہ پہلے آ کر پہلی صف میں جگہ لے لی، اب اس کو پہلے صف کے ثواب سے آپ نہیں روک سکتے ہو۔ بادشاہ صاحب، آپ بعد میں آئے ہو، آپ پیچھے کھڑے ہو جاؤ،
اپنے دربار خلافت سے جس کو چاہو بھگانا بھگا دو، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، تمہارے باپ کی زمین و جاگیر نہیں ہے کہ یہاں سے جس کو چاہو بھگا دو، نہیں بھگا سکتے ہو، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ایک غریب آدمی کو بھی یہ پاور اگر کسی نے دیا ہے کہ اس کو اس کی قطار سے کوئی نہ ہٹائے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام کی اسی خوبی کو دیکھ کر تو ڈاکٹر امبیڈکر اسلام لانے کو تیار ہو گیا تھا، لیکن ہمارا کردار، ہماری نا اتفاقی، ہماری فرقے بازی جب دیکھی تو اس نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا۔ مسلمانوں میں اتنے فرقے، اتنے طبقے، اب اسلام لانے کے بعد بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ حنفی بنے کہ شافعی بنے کہ مالکی بنے کہ حنبلی بنے کہ اہل حدیث بنے، کیا بنے؟ تب اس نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا، ورنہ اسلام کی خوبی نے اس کو اپنے بندھن میں باندھ دیا تھا، لیکن ہماری نا اتفاقی، ہمارے افتراق، ہمارے انتشار نے اس کو بدل دیا۔ پھر وہ گوتم بدھ کے دھرم کو سویکار کرنے پر مجبور ہو گیا، بدھسٹ بن گیا، لیکن اسلام سے متاثر ہو کر جانے والا۔ تو پتہ چلا کہ اسلام اس کو سب سے اچھا لگا، لیکن ہمارا کردار سب سے بیکار لگا، ہمارا اخلاق سب سے بیکار لگا، ہماری لڑائیاں سب سے بیکار لگیں۔ اس لیے کتنا بڑا نقصان ہوا کہ ڈاکٹر امبیڈکر اسلام نہیں لا سکا۔ دنیا کے اندر کوئی شخص اس غریب آدمی کو مسجد سے آج بھی ہماری مسجد میں اگر کوئی پہلی صف میں آ جائے اور بیٹھ جائے، یہ الگ بات ہے کہ مولانا جرجیس کو دیکھ کر آدمی خود اپنی جگہ دے دے کہ آئیے آپ یہاں آگے آ جائیے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا جرجیس کو پاور نہیں ہے کہ اگلی صف سے ہم کسی کو ہٹائیں، کسی کو بھگائیں اور کسی سے کہتے کہ تم پیچھے چلے جاؤ، آگے ہم نماز پڑھیں گے۔ یہ پاور ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں لڑنا، اپنی اپنی دکانوں میں لڑنا، اپنے بازاروں میں لڑ لینا، لیکن ہمارے گھر میں آنا تو قدم سے قدم ملانا پڑیں گے، ٹخنے سے ٹخنا ملانا پڑے گا، کاندھے سے کاندھا ملانا پڑے گا۔ کأنہم بنیان مرصوص، ایسے بننا پڑے گا جیسے تم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ جھگڑا نظر انداز کرنا پڑے گا، لڑائی جھگڑے بالائے طاق رکھنا ہوں گے۔ یہاں آپ اگر اپنے دشمن کے بغل میں جگہ ملے گی تو اس کے پاس ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا پڑے گی۔ ہاں اگر تمہارا ویرودھی، تمہارا دشمن عالم ہے اور اس مسجد کا امام ہے تو وہی نماز پڑھائے گا اور تمہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی۔ میرے پیارے ساتھیو، اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے، اسلام نے ہمیں یہ ایکتا کا پاٹھ پڑھایا ہے، لیکن آج کہاں چلی گئی ہماری سمانتا، کہاں چلی گئی ہماری یکسانیت، کہاں چلا گیا ہمارا اتفاق، کہاں چلا گیا ہمارا اتحاد؟ میرے پیارے بھائیوں، آج اسلام کی وہ خوبی کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا تھا، تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَوَادِّيهِمْ، مومن محبت میں اور عطف، لطف و کرم میں، عفو و درگزری میں ایک جسم کے مانند ہوتا ہے۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا کا پورا جسم درد سے کراہتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے انگلی کٹ گئی ہو تو دوسرے ہاتھ نے کہا ہو مجھے کیا مطلب، بھگ تیرے ہاتھ کی انگلی کٹی ہے، میرا تو صحیح ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے، کبھی غور کیا؟ پورا جسم یہ کہہ رہا انگلی کٹی مجھے کیا مطلب؟ نہیں، اگر انگلی کٹی ہے تو درد پورے جسم کو ہوتا۔ اللہ کے رسول نے کیا مثال دی ہے، اپنے معاشرے کے اندر مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے، ایک کو تکلیف پہنچے تو وہ تکلیف ایک کی نہیں ہونی چاہیے، پورے معاشرے کی، پورے سماج کی ہونی چاہیے۔ آپ کے گاؤں میں اگر ایک غریب لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، جوانی کی دہلیز تک پہنچ چکی ہے، غریبی کی حالت کی وجہ سے اس کا باپ اس کا ہاتھ پیلا نہیں کر پا رہا ہے، تو
تو یہ اس ایک غریب کی لڑکی نہیں بیٹھی، پورے معاشرے پورے سماج کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی شادی نہ ہونے کا درد پورے سماج پوری سوسائٹی کو ہو رہا ہے۔ ہونا چاہیے، افسوس ہے، اس غریب لڑکی کا درد پورے سماج کو ہونا چاہیے، لیکن نہیں، درد اس کا ہوتا ہے موٹر سائیکل ملے گی یا نہیں ملے گی، ایک کٹھا زمین ملے گا کہ نہیں ملے گی، درد اس کا ہوتا ہے۔ ہمیں بنایا کیا تھا اور ہم بن کیا گئے، اور بننا کیا چاہیے تھا ہمیں اور بن کیا رہے ہیں ہم، یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں۔ آج حالات یہ ہیں، ایک آدمی کی ایک دکان ہے اور دوسرے آدمی کی یہ دکان ہے، یہ چائے کی دکان کھولا ہے، وہ بھی چائے کی دکان کھولا ہے۔ آدمی آ رہا ہے تو اس چائے کی دکان والا دیکھتا ہے کہ چائے کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو دوسری دکان پہ نہ پہنچ جائیں، وہ اپنی دکان سے آواز لگانے لگتا ہے، ادھر آئیے آئیے آئیے، اور وہ دکان والا اس کی دکان کے کسٹمر کو دیکھ کے کہتا ہے آئیے آئیے۔ یہ صورتحال ہے۔ آج ہمارا نام محمد اسلم ہے، دوسرے دکان والے کا نام محمد اکرم ہے، نہ اسلم کو اکرم کی فکر ہے، نہ اکرم کو اسلم کی فکر ہے۔ اسلم اکرم کے کسٹمر چاہتا ہے کہ میری دکان پہ آ جائیں، اکرم اسلم کے کسٹمر چاہتا ہے کہ میری دکان پر آ جائیں۔ پڑھیے تذکرۃ الحفاظ علامہ شمس الدین ذہبی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے نہ تھے، دو صحابیوں کی کپڑے کی دکانیں اور پاس ہی پاس میں ہے۔ ایک کسٹمر آیا، ایک صحابی کی دکان پہ جا کے کپڑا خریدتا ہے، کپڑے کی سودا ہو جاتی ہے، کپڑا لے کے چلا جاتا ہے۔ اس کپڑے والے کا کپڑا دیکھ کر دوسرے آدمی کو کپڑا پسند آیا، وہ پھر اسی دکان پہ دوسرا آدمی آتا ہے، اس نے بھی کپڑا لیا اور چلا گیا۔ تیسرا کسٹمر آتا ہے، اس نے اسی دکان سے ایک تیسرا کپڑا لیا اور چلا گیا۔ چوتھا کسٹمر آتا ہے، وہ اسی دکان پر پہنچتا ہے اور کہتا کہ بھائی ویسا ہی کپڑا مجھے چاہیے۔ اب اس دکاندار نے سوچا میں نے تو اب تک 3 کپڑے بیچ دیے ہیں، لیکن میرے بھائی کی دکان بھی کھلی ہے، اس کے بھی بیوی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، میرا بھائی وہ اپنی بیوی بچوں کو کیا کھلائے گا؟ صبح سے لے کر اب تک اس کی دکان کی کوئی بونی نہیں ہوئی ہے، اس نے کوئی کپڑا نہیں بیچا ہے، اس کے بچے بھی میرے بچوں کی طرح ہیں، پھر کیوں نہ ہم مدد کریں؟ اس آدمی نے کہہ دیا کہ میرے پاس وہ کپڑا تھا، ختم ہو چکا ہے، 2-3 لوگ خرید چکے ہیں، ایسا کرو کہ میرے پڑوس میں میرے بھائی کی دکان ہے، اب تم وہاں جا کر وہ کپڑا لے لو، مجھ سے اچھا کپڑا اس دکان پہ تمہیں مل جائے گا۔ اس نے اپنی دکان کا کسٹمر دوسرے کی دکان پر، اپنے پڑوسی کی دکان پر بھیج دیا، صرف یہ سوچ کر کہ اس کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے، اس کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے، اس کے بیوی بھی بچے ہیں، اس کے گھر میں بھی خوشی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، کل تک یہ درد تھا، اور یہ اسلام کی تعلیمات کی خصوصیت تھی کہ جس نے ایک صحابی کے دل میں یہ بات ڈالی، لیکن آج یہ تعلیم کا اثر کہاں چلا گیا ہے؟ کہاں چلا گیا ہے؟ ان چینل والوں کو اس بات کا احساس کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہم اتنے اونچے اونچے موبائل لگا رہے ہیں؟ میرا بھائی بھی تو اپنا گھر بار چھوڑ کر جلسہ سننے آیا ہے، اس کو بھی تو مولانا کو دیکھنے کا شوق ہے، اس کو بھی تو سننے کا شوق ہے۔ تم اپنے چینل کو چلنے کے لیے دوسرے کی آنکھیں بند کر دیتے ہو، ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہو اور اپنے اپنے چینلوں کے موبائل اونچے کر لیتے ہو۔ تمہیں اپنے چینل کے چلنے کی فکر ہے، تمہارے اکاؤنٹ میں پیسہ آنا چاہیے یوٹیوب کی طرف سے، لیکن دوسرا بیچارہ جو رات بھر جاگ رہا ہے اس کو سننے کا حق ہی نہ دو۔ میرے بھائیوں، یہ احساس ان چینل والوں کے دماغ میں آنا چاہیے، ان کو جب تک دوسروں کا احساس نہیں ہوگا تمہاری یہ کمائی حرام ہے، حرام ہے، رب کعبہ کی قسم تمہاری یہ کمائی حرام ہے۔ جاؤ، جو کہنا تھا کہہ دیا میں نے، 20 جلسوں میں تمہیں ڈانٹا گیا، پھٹکارا گیا، لیکن تم کتے کی وہ دم ہو جو سیدھی ہونے کا نام نہیں لیتے، اور یہی رویہ رہا تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بینڈ کروا دوں گا اور شرط لگا دوں گا جلسے والوں سے، جب تک یہ چینل والے اگر آپ کے ہاں آئیں گے تو میں نہیں آؤں گا، آگے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہاری روزی روٹی بند ہو، لیکن تمہیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے پریشانی کھڑی نہ کریں۔
بہت برا لگا. اب اس چینل والے اس کو کاٹ کاٹ کے پیش کریں, دیکھیں اپنے چینلوں پر اس کو دے دیجئے گا. مولانا جرجیس نے ہم جیسے چینل والوں کی کمائی حرام بتا دی ہے. کاٹ کے پیش کرنا یہ نہیں دو گے, یہ نہیں دو گے. جیسے ہمارے دیش کا چوکیدار اپنی کمیاں نہیں بتاتا ہے, وہی صفتیں تمہارے اندر گھس رہی ہیں. کل تک یہ درد تھا ہمارے 3 کپڑے بک گئے ہیں, میرے پڑوسی کا بھی بکنا چاہیے. یہاں تو دوسرے کے کسٹمر چھین لیتے ہیں. سنو, ہمارے ہاں اور سستا مل جائے گا. وہ 100 کا دے رہا, آؤ ہم 80 کا دے رہے ہیں, ادھر آؤ. اور یہ کمپٹیشن سب میں چل رہا ہے. ایک رکشے والے سے بات ہو رہی ہے, ہاں کتنا لوگے وہاں تک کا کٹیار, یہاں کتنا لوگے کا 100 روپے. دوسرا آٹو والا آ گیا, سنیے بھائی صاحب 80 دے دینا. یہ ہر جگہ چل رہا ہے, جبکہ سودے پہ سودا حرام ہے, نہیں ہونا چاہیے. جب تک ایک آدمی کی بات کمپلیٹ ختم نہ ہو جائے تب تک دوسرے کو. یہی بات معاملہ نکاح کا ہے. ایک لڑکے کا پیغام کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کا چل رہا ہے, جب تک وہاں سے بات فائنل نہ ہو جائے دوسرے آدمی کو اپنے نکاح کا پیغام اس جگہ نہیں بھیجنا چاہیے, نہیں بھیجنا چاہیے. یہ اسلامی تعلیمات ہے, جرجیس کے باپ کی گھر کی نہیں ہے, یہ اسلامی تعلیمات ہے. میرے بھائیوں, اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. یہاں تو کچھ کٹھ ملے ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو دکانیں بند کرانے کے لیے انڈے کاٹتے ہیں, دھاگے پڑ پڑ کے دیتے, لے اس کو فلاں دکان کے سامنے گاڑ دینا, اس کی دکان بند ہو جائے گی, تیرے کسٹمر آنے لگیں گے. یہاں ایسے بھی کٹھ ملے پیدا ہوئے ہیں, ان کو میں کٹھ ملا کہتا ہوں, مولانا نہیں. ایسے بھی کٹھ ملے پیدا ہوئے جو کہتے ہیں کہ یہ لے اپنی دکان پہ لٹکا لینا, دوسرے کی دکان کے سامنے زمین کھود کر یہ کاغذ گاڑ دینا, اس کے یہاں کسٹمر کوئی نہیں آئے گا, تیرے یہاں آئیں گے. ہمارے نبی ایک کی دکان چلانے اور ایک کی دکان بند کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. یہ عقل کہتی ہے ہمارے نبی اس لیے آئے کہ تمہاری بھی دکان چلے اور تمہاری بھی چلے, تمہارے بیوی بچے کھائیں اور تمہارے بھی بیوی بچے کھائیں. آئے کٹھ ملاؤ, مجھے ایسی دعا بتا دو جو اللہ کے نبی نے ایسی دعا بتائی ہو کہ اس دعا سے تمہارے کسٹمر تو آئیں اور دوسرے کی دکان بند ہو جائے. مولوی جرجیس کو ابھی تک ایسی دعا نہیں ملی ہے. اے کٹھ ملاؤ, تمہارے پاس وہ دعا کہاں سے آئی, ذرا مجھے بھی بتا دو, ہم بھی تو جانے کہ وہ دعا تم نے کہاں سے سیکھی ہے, کہاں سے پڑھی ہے, کس حدیث میں پڑھی ہے, قرآن کی کون سی آیت ہے. نہیں دے پاؤ گے. فَأَتُوا بُرْحَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو, ایسی کوئی دلیل لے کر آؤ. یہ اسلام کی خصوصیت تھی, یہ اس کی تعلیمات کی خصوصیت تھی. ایک دوسرے کی فکر کیا کرتا تھا, ایک دوسرے کی قدر کیا کرتا تھا, ایک دوسرے کے گھر میں کھانا آ جائے چلا جائے اس کی فکر کیا کرتا تھا. ایک دوسرے کی روٹی روزی چھیننے والے نہیں تھے. اور یہ اثر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا. غور کرو, سعید ابن جبیر کو حجاج ابن یوسف کی پولیس ڈھونڈ رہی ہے. حجاج ابن یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے, حکمراں گزرا ہے, اس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کروا دیا اور ذرا بھی نہیں ہچکچایا. وہی سعید ابن جبیر کے پیچھے پڑ گیا. سعید ابن جبیر بھاگے پھر رہے ہیں, رات میں نکلتے ہیں, چھپ چھپا کر گزر رہے ہیں, شہر پار کرنا چاہتے ہیں, ملک سے نکلنا چاہتے ہیں, کیونکہ حجاج ابن یوسف نے اعلان کر دیا سعید ابن جبیر کو کہیں سے بھی پکڑ کے لاؤ, ڈھونڈ کے لاؤ, زندہ ان کو پکڑ کے لاؤ, ہم ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. حجاج کی پولیس کو انعام دے دیا گیا, اعلان کر دیا گیا جو سعید ابن جبیر کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا. پولیس ہاتھ دھو کر سعید ابن جبیر کے پیچھے پڑ گئی, لیکن سعید ابن جبیر کو پکڑ نہ پائی. ایک دن ایسا تھا کہ سعید ابن جبیر رات کے اندھیرے میں ایک جھونپڑی میں گھس گئے اور ایک مسلمان نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دے دی اور کہا کل شام تک یہیں سو جاؤ اور رات میں پھر یہاں سے نکل جانا. لیکن اسی رات
ایک دوسرے مسلمان نے سعید ابن جبیر کو اس جھونپڑی میں جاتے ہوئے دیکھ لیا، اور اس دیکھنے والے مسلمان نے حجاج ابن یوسف کی پولیس کو خبر کر دی کہ سعید ابن جبیر فلاں آدمی کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، جاسوسی اپنے ہی لوگ کرتے ہیں، دوسروں سے امیدیں کم ہیں۔ ہمارے اتر پردیش میں جب لاک ڈاؤن لگا تھا اور مسجدوں میں نماز پڑھنے کی پابندی ہو گئی تھی، تو یہ ہوا تھا کہ صرف 5 آدمی نماز پڑھ لیں، ایک امام، ایک مؤذن اور 3 آدمی بس۔ تو ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ ہم گھس جائیں، وہ چاہتا تھا ہم گھس جائیں، لیکن ہم لوگ مجبور تھے کہ 5 سے زیادہ نہ لیں، کیونکہ مسجد کے ذمہ دار پکڑے جائیں گے۔ تو جو پہلے آ جاتا تھا وہ پڑھ لیتا تھا، لیکن جو بعد میں آ رہا ضد کر رہا نہیں ہم بھی جائیں گے، اس کو منع کر دیا، نہیں، وہی جاسوسی کرتا، پولیس کو فون کر کے سنو فلاں مسجد میں اتنے نماز پڑھ رہے ہیں، اور پولیس آتی تھی اور در پکڑ ہوتی تھی، 10 ہزار 20 ہزار روپے لیے گئے ایک آدمی سے۔ لاک ڈاؤن میں پولیس نے خوب حرام کی ہڈیاں کمائی ہیں۔ تو اپنے ہی لوگ جاسوسی کرتے ہیں، اپنے لوگ۔ سعید ابن جبیر کی جاسوسی بھی اپنے ہی لوگوں نے کی، اور حجاج ابن یوسف کی پولیس رات میں پہنچی اور اس گھر پہ چھاپا مارا، سعید ابن جبیر پکڑ لیے گئے۔ میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے۔ سعید ابن جبیر پکڑ لیے گئے۔ سعید ابن جبیر کو حجاج کے سامنے لے جانے کی تیاری ہونے لگی، لیکن راستہ کافی دور ہے۔ گھوڑے پر اگر لے کے جایا جائے تو کم سے کم ہفتہ 10 دن لگے گا، اتنی دور نکل چکے تھے سعید ابن جبیر حجاج کی پکڑ سے۔ اب ان کو لے جانے کی تیاری ہوئی، ایک دن چلے، ایک دن رات چلے، پھر دوسرا دن چلے، پھر دوسری رات چلے، لیکن جہاں نماز کا وقت ہوتا تھا وہاں نماز پڑھتے تھے۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، اس لیے وہ روزہ بھی رکھنا شروع کر دیے۔ دن میں روزہ رکھ رہے تھے، اور جہاں پولیس والے تھک جاتے تھے اور آرام کرنے لگتے تھے، سعید ابن جبیر وہیں پر نماز نوافل کا اہتمام کرتے تھے۔ موت انہوں نے اپنی آنکھوں سے قریب دیکھ لی تو مزید اللہ کی عبادت کرنے لگے، لیکن سعید ابن جبیر کے مریدین اتنے تھے، ان کو چاہنے والے اتنے تھے کہ جس گاؤں سے یہ گزرتے لوگ ان کو کھانا کھلاتے، ان کو پانی پلاتے، ان کی عزت کرتے۔ لیکن سب کو اس بات کا احساس تھا کہ سعید ابن جبیر اب قتل کر دیے جائیں گے۔ 3-4 دن سفر میں چلتے چلتے ہو گیا۔ پولیس والے، جو 2 پولیس والے ان کو پکڑے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال رکھی تھی، ان پولیس والوں کو سعید ابن جبیر کا اخلاق بہت پسند آیا۔ رات میں نماز پڑھنا، دن میں روزہ رکھنا، اور اچھی طریقے سے بات چیت کرنا اور بولنا۔ تو ان دونوں پولیس والوں کے دل میں رحم آ گیا۔ انہوں نے کہا، اے سعید، میں نہیں چاہتا کہ تم جیسے نیک انسان کو حجاج ابن یوسف کے پاس پہنچایا جائے اور وہ تمہیں اپنے جلادوں سے قتل کرا دے۔ سعید، تمہارے بچے ہیں، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، تمہیں بھی اپنے بیوی بچوں کی یاد آئے گی۔ ہاں اے سعید، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے قتل کا گناہ ہم اپنے سر پر لا دیں۔ ایسا کرو، حجاج کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں گرفتار کر لیا ہے، ہم تمہیں رات میں چھوڑ دیتے ہیں، تم رات کا فائدہ اٹھا کر چپکے سے نکل جاؤ۔ یاد رکھنا، ملک کو کراس کرنا تھوڑا مشکل ہے، رات ہی رات میں تمہیں نکلنا ہوگا اور کچھ دن کے بعد تم نکل جاؤ گے۔ اے سعید، اپنا خیال رکھنا، ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں۔ سعید ابن جبیر نے کہا پولیس والوں سے، تم نے بہت اچھا کیا کہ میری بیوی اور میرے بچوں کی خاطر تم نے مجھے چھوڑ دیا، اللہ تم پر رحم فرمائے جس طرح تم نے میرے اوپر رحم کیا ہے۔ سعید ابن جبیر نے 2 رکعت اللہ کے لیے شکرانے کی نماز پڑھی اور وہیں سے وہ چل دیتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ یہ پولیس والوں کو دعا دے کر نکل جاتے ہیں، لیکن ابھی 1 میل ہی گئے ہوں گے، 1 یا 2 میل دور گئے ہوں گے، ان کو کچھ خیال آیا
ان کے ذہن میں کوئی بات آئی، سعید ابن جبیر وہیں سے پلٹتے ہیں اور جلدی سے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے ان دونوں پولیس والوں کے پاس دوبارہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے مسلم پولیس والو، اے میرے مسلمان بھائیو، اے حجاج کے پولیس والو، تم نے مجھے چھوڑا، تم نے اپنا حق ادا کر دیا، لیکن میں واپس تمہارے پاس آ گیا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں واپس جاؤں، جب تم دونوں نے مجھے گرفتار کر ہی لیا ہے تو مجھے حجاج کے پاس لے کر چلو۔ وہ دونوں پولیس والے کہنے لگے سعید تمہارا دماغ خراب ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کے سامنے گئے اور میرا انجام میرا قتل ہے، لیکن مجھے پھر بھی جانا ہے۔ کہا ایسا کیوں؟ ہم تو تمہیں چھوڑ رہے ہیں، پھر کیا بات ہے کہ تم بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ سعید ابن جبیر نے کہا آئے پولیس والو، جس مسلمان جاسوس نے میری جاسوسی کی ہے، جس مسلمان جاسوس نے میری جاسوسی کی ہے اور تمہیں بتایا ہے کہ سعید فلاں گھر میں گھسے ہیں، اس جاسوس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ تم دونوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے، کیونکہ جاسوس ایک ایک چیز کی نظر رکھے ہوئے ہے۔ جب تم دونوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے تو اس کی خبر اس جاسوس کو ضرور ہوگی۔ تم مجھے چھوڑ رہے ہو تو جاسوس کو اس بات کی بھی خبر ہوگی کہ تم مجھے چھوڑ رہے ہو، اور جب حجاج کے سامنے تم جا کر یہ کہو گے کہ مجھے سعید ابن جبیر نہیں ملے، لیکن اگر اس جاسوس نے یہ کہہ دیا مل گئے تھے، میری آنکھوں کے سامنے ان کو پکڑا بھی تھا لیکن بعد میں چھوڑ دیا، تو پھر حجاج ابن یوسف جیسا ظالم آدمی یہ سن لے گا اور جان لے گا کہ تم دونوں نے مجھے گرفتار کر کے چھوڑ دیا ہے، تو پھر وہ تم دونوں کی گردن اڑا دے گا۔ سعید ابن جبیر نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے تم دونوں کی جان کو مصیبت میں ڈال دیں، تم دونوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیں۔ نہ ہمارا نبی اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ آئے پولیس والو، ہم تو بچ جائیں گے، لیکن ہمارے بارے میں جب پتا چلے گا کہ تم دونوں نے ہمیں چھوڑ دیا تو پھر حجاج تم دونوں کو قتل کر ڈالے گا۔ سعید ابن جبیر پھر نہیں مانے اور ان دونوں پولیس والوں نے مجبور ہو کر سعید ابن جبیر کو حجاج کے سامنے پیش کر دیا، اور حجاج نے ان کے ہاتھ پیچھے سے بندھوا کر خونی چمڑا بچھا کر جلاد کے ہاتھ میں تلوار دے کر کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے سعید کو قتل کر دو، اور سعید کی گردن نیچے ہوتی ہے، اور حجاج ابن یوسف کے جلاد نے ایک زوردار تلوار مار کر سعید ابن جبیر کو قتل کر دیا۔ پورے واقعے سے کیا ملا ہے؟ پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سعید ابن جبیر نے اپنی گردن پہ تلوار چلانا گوارا کر لیا، لیکن ان دو مسلمان پولیس والوں کی جان کو خطرے میں ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ یہ اسلام کی تعلیم تھی۔ وہ اپنے لیے جو پسند نہیں کرتے تھے ان پولیس والوں کے لیے بھی انہوں نے پسند نہیں کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں بچوں تو یہ دونوں کی جان چلی جائے۔ یہ طرف اسلام نے ہمیں دی ہے، اور یہ تعلیم اسلام نے ہمیں دی ہے۔ ایمانداری کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کر آپ بتائیے، کیا یہ تڑپ، کیا یہ جذبہ ہے ہمارے اندر؟ کیا ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے یہ ہم سوچتے ہیں؟ اسلام کی تعلیم تو یہی تھی۔ اسلام کی تعلیم تو رحم و کرم کی تعلیم ہے۔ ہاں، RSS کے گنڈوں کہتے رہو جو تمہیں کہنا ہے، بی جے پی کے کرمنل لوگوں کہو تمہیں جو کچھ کہنا ہے، اگر تم اپنی زبان میں آزاد ہو تو میں بھی اپنی زبان میں آزاد ہوں۔ تم کتنا بھی دہشت گردی کا الزام لگاؤ ہمارے اوپر، ہم آج بھی کہتے ہیں اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم آج سत्ता میں بیٹھے ہو تو ہم مسلمانوں کی دین ہے۔ اگر تم نے اتنا چھیڑا نہ ہوتا، تم نے ہمیں اتنا بدنام نہ کیا ہوتا، ہماری مسجدوں کو شہید نہ کیا ہوتا، ہم مسلمانوں کی موب لنچنگ نہ کی ہوتی،
ایک قوم کے ساتھ اتنی نفرت کا سلوک اگر تم نے نہ کیا ہوتا تو آج تم اقتدار میں نہ ہوتے، سطح میں نہ ہوتے۔ رام کا نام لے کر جس کرسی پر تم بیٹھے ہو، آج رام چندر جی کی آتما بھی تمہیں کوس رہی ہوگی، آج تمہیں گالیاں دے رہی ہوگی، آج تمہیں برا بھلا کہہ رہی ہوگی کہ آئے کم بخت ہو، آئے نالائق ہو، مجھے کیوں رسوا کر رہے ہو؟ میں نے کب مسلمانوں کے خلاف نفرت بھرے جملے کہنے کی اجازت تمہیں دی؟ کب ہم نے ہمارا نام لے کر موب لنچنگ کی تمہیں پرمیشن دی ہے؟ تم کیوں ہمیں رسوا کر رہے ہو؟ تو سوچئے، یہ صورتحال ہے ہماری آج۔ کیا درس ہے ہمارا؟ کیا سبق ہمیں اسلام دے رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نہیں ہیں دہشت گرد۔ جس اسلام نے ایک انسان کے قتل کو پوری مانوتا اور انسانیت کا قتل کہا ہو، وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس نے کسی ایک نفس کو، ایک انسان کو قتل کیا، ایک منشیہ کو اور ایک انسان کو، ہندو نہیں، مسلمان نہیں، سکھ نہیں، عیسائی نہیں، کسی کو بھی، ایک نفس کو، ایک منشیہ کو جس نے قتل کر دیا بغیر کسی جرم کے اور بغیر کسی فساد کے، ہمارا قرآن کہتا ہے فَقَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ وہ ایک منشیہ کا قاتل نہیں، ایک انسان کا قاتل نہیں، وہ پوری مانوتا کا، پوری انسانیت کا قاتل ہے، پوری دنیا کی انسانیت کا قاتل ہے۔ سنو آر ایس ایس والوں، سنو بی جے پی کے گنڈوں، سنو ایک منشیہ کے قتل کو پوری مانوتا اور پوری انسانیت کا قتل کہہ رہا ہمارا قرآن، کیوں رسوا کر رہے ہو؟ تمہیں ستا تو مل جائے گی، لیکن رام چندر جی کی آتما کی کوس سے اور ان کی بد دعا سے، ان کے شاپ سے تم نہیں بچ سکو گے۔ سنو ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت، ایک منشیہ کے قتل کو پوری مانوتا کا قتل، ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت، پوری دنیا کا قتل کہہ رہا ہمارا قرآن۔ اس سے بڑا سماجک دھرم اور اس سے بڑا انسانیت کا علم بردار دھرم کہاں ملے گا؟ وہ مذہب جو یہ کہتا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا اور 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا اور اس کو نہ چھوڑا نہ کھانا ہی دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی، جس پر ہمارے نبی کا فرمان یہ ہے کہ ایک بلی کو بھوکا پیاسا باندھ کر مارنے والی عورت جب مرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشبو اس عورت پر حرام کر دی ہے اور وہ عورت جہنم کی مستحق بن جاتی ہے۔ ایک بلی پر ظلم کرنے والی کو ہمارا اسلام جہنم کا حقدار بنا رہا ہے، مستحق بنا رہا ہے، اس کے اوپر جنت کی خوشبو کو حرام کر رہا ہے۔ جو بلیوں کے ساتھ، کیڑے مکوڑوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہا ہو، جو مذہب، وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فسادی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آتنکواد کی شکشا دینے والا کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ عورت جو اپنا جسم بیچتی ہے، وہ عورت جس کو طوائف کہا جاتا ہے ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، وہ عورت جس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے ہماری سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، جو پیسہ لے کر اپنا جسم بیچتی ہے، وہ عورت جس کو گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی میں، لیکن وہی عورت راستے میں اپنے کسٹمر ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے، پیسہ لے کر جسم بیچنے کے لیے جاتی ہے، لیکن راستے میں زبان نکالے ہوئے پیاس سے تڑپتے ہوئے کتے کو دیکھتی ہے تو اپنا دوپٹہ کنویں میں ڈال کر اور اس پیاسے کتے کو نچوڑ کر پانی پلا دیتی ہے۔ اس رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس طوائف کی، اس بدچلن کی، اس فاحشہ کی یہ نیکی بھی، یادہ بھی اتنی پسند آئی کہ اس عورت کو اسی نیکی کی وجہ سے اس نے جہنم سے آزادی دے دی اور اس عورت کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ ایک بلی کو باندھ کر مارنے والی جہنم میں، اور طوائف ہو کر، بدچلن ہو کر ایک کتے کو پانی پلا دینے والی عورت پر جہنم حرام کر دی اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ سوچو میڈیا والوں، یہ خوبیاں بھی کبھی کبھی لکھ دیا کرو، اسلام کی یہ سچائی بھی بیان کر دیا کرو، شاید رام کی آتما خوش ہو جائے اور تمہارے لیے کچھ اچھا سوچ لے۔
سوچو تو میڈیا والوں، کم سے کم مرنے کے بعد تم کتا اور بلی اور چوہا تو نہیں بنو، پھر دوبارہ منش اور انسان بن کر پیدا ہو جاؤ۔ یہ بھی تو کم سے کم بیان کر دیا کرو، یہ بھی تو لکھ دیا کرو جو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ ہاں اس ابو سعید خدری کے بارے میں سنو۔ ابو سعید خدری جو اللہ کے نبی کی لیٹرین قضاء حاجت کا لوٹا بننا پکڑے ہوئے ہیں اور جنگل میں چلے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا لاؤ اب یہ لوٹا مجھے دے دو، اب یہ برتن مجھے دے دو اور تم یہیں بیٹھ جاؤ، میں جنگل میں جاتا ہوں اور لیٹرین سے قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ اللہ کے نبی برتن لے کر چلے گئے، اتنی دور نکل گئے کہ کسی کی نظروں کے سامنے نہ آئے، اور 2 درختوں کی آڑ میں قضاء حاجت سے فراغت حاصل کرنے لگے۔ ادھر ابو سعید خدری جس پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں، اس پیڑ کے اوپر چڑیا کا ایک گھونسلہ ہے اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے چینچی کر رہے ہیں۔ ابو سعید خدری اس پیڑ پر چڑھتے ہیں اور چڑیا کے وہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ان کو بہت خوبصورت لگتے ہیں، ان 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے لیتے ہیں اور اپنی مٹھی میں لے کر نیچے اتر جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد چڑیا آتی ہے، چڑیا گھونسلے میں دیکھتی ہے کہ میرے بچے نہیں ہیں، لیکن بچے چین کر رہے ہیں۔ چڑیا کے کانوں میں پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ابو سعید خدری کے ہاتھوں میں بچے نظر آ جاتے ہیں۔ چڑیا اپنے منہ کا دانا پھینکتی ہے اور چی کرتے ہوئے نیچے آتی ہے، اور وہ چڑیا ابو سعید خدری کے سر پہ اپنے پر مار رہی ہے، گویا کہ وہ اپنے بچوں کو لینا چاہتی ہے کہ اے ابو سعید میرے بچوں کو میرے حوالے کر دو، گویا کہ وہ اپنے پروں سے یہ کہہ رہی ہو۔ ادھر سے اللہ کے رسول لیٹرین سے فارغ ہو کے آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چڑیا اپنا پر مار رہی ہے اور اپنے بچے لینا چاہتی ہے، اور ادھر ابو سعید خدری ان بچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر رحمت للعالمین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو سعید اس چڑیا کی داستان تم نہیں سمجھ رہے ہو، یہ چڑیا تمہارے سر کے اوپر اڑ کر گردش کر رہی ہے، طواف کر رہی ہے، پر مار رہی ہے، یہ تم سے اپنے بچے مانگ رہی ہے۔ جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ان پرندوں کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ ابو سعید تم ان کے بچے واپس کر دو۔ اس چڑیا کا ایک بچہ چھوڑتے ہیں ابو سعید، چڑیا جھٹ سے اپنی چونچ سے اس بچے کو پکڑتی ہے اور اڑتی ہوئی گھونسلے میں رکھ دیتی ہے، اور پھر دوسرا بچہ لینے آتی ہے۔ ابو سعید نے دوسرا بچہ چھوڑا، اس چڑیا نے چونچ سے دبایا اور پھر دوسری اپنے بچے کو بھی اسی گھونسلے میں لے گئی۔ ابو سعید خدری کا بیان ہے، چند دنوں کے بعد میں نے سوچا کہ چلیں اسی جگہ پہ چلیں، کچھ دانا لے کر، چڑیا جو کھاتی ہے وہ دانا لے کر چلیں اور گھونسلے میں ڈال دیں۔ لیکن 2-3 دن کے بعد جب ابو سعید خدری اپنے پاس سے کچھ دانا لے کر چڑیا کے کھانے کی غذا لے کر جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں، اب اس جگہ پر چڑیا نہیں ہے، اس کا گھونسلہ بھی نہیں ہے، اس کے بچے بھی نہیں ہے۔ یعنی ان بچوں کی ماں چڑیا نے سوچا کہ اس جگہ پر ہمارے بچے سیف نہیں ہیں، کسی نے دیکھ لیا ہے، یہ کہیں لے نہ جائے، تو وہ چڑیا اپنے بچوں کو لے کر کسی سرکشت استھان پہ چلی گئی۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹے چھوٹے چڑیوں کے بچوں کی ماں پر ظلم نہیں کر سکے اور ان بچوں کو واپس کروا دیا۔ جس اسلام کی تعلیم یہ رہی ہو، وہ بے قصوروں کو مارنے کی اجازت کیسے دے گا، وہ دہشت گردی کی اجازت کیسے دے گا، وہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ جھوٹے ہو اے RSS والو، جھوٹے ہو اے BJP کے گنڈوں جو اسلام کو تم بدنام کر رہے ہو، اور جھوٹے ہو اے میڈیا والو جو تم سرکاری ہڈیوں پر پھل کر اور اس طریقے کی خرافاتیں بیان کر رہے ہو۔ جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ تمہیں پرمیشور ہی نپٹے گا، تمہیں تمہارے رام ہی نپٹیں گے، تم اپنے دھرم کے مطابق تم سچی سزا پاؤ گے۔ اگر تم سچے ہو تو منوشیہ بنو گے، اور جھوٹے ہو تو انتظار کرو کہ مرنے کے بعد کتا بلی چوہا بندر نہ بنا دیے جاؤ۔ یہ صورتحال ہماری